सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज की ये महफिल शायर इश्क व मोहब्बत बरेली शरीफ के अंदर इमाम इश्क व मोहब्बत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाया अहले सुनन सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के 107वें उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मुनक्किद है। हमने सैयदी आला हजरत को नहीं देखा, लेकिन हम हुजूर मन्नानी मियाँ के चेहरे के अंदर सैयदी आला हजरत के चेहरे की रानाइयाँ को महसूस करते हैं और इंशाअल्लाह महसूस करते रहेंगे। एक ज़माना था कि हम हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब किबला अज़हरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर हम इमाम अहमद रज़ा की चेहरे की यादों को महसूस करते थे। और अब उस खानवादे में ये उन सब भाइयों में ये आखिरी चेहरा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र नू अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ। इस उम्र में भी ये इतनी तगोदौ करते हैं, मेहनत करते हैं और जामिया नूरिया जो हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है, जिसको हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीका ने अपने इखलास वाले हाथों से गोया के उसकी बुनियाद रखी है और हुजूर मन्नानी मियाँ ने इसको परवान चढ़ाने में पूरी कोशिशें की है। और यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से इस इदारे को जो है वो ऐसा दरख्त बना दिया जिसके फल को हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, इसके फूलों को हम महकता हुआ देख रहे हैं और इसके फूल अहले सुन्नत के मशामे जां को मुअत्तर कर रहे हैं। दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और हुजूर मन्नानी मियाँ ने जो ऐलान फरमाया कि ये मस्जिद जो नूरी मस्जिद है ये 5000 लोगों के लिए बनी, अब 25,000 के लिए बन जाए। अल्लाह करे जल्द से वो दिन आए कि हजरत की हयात में ये मस्जिद 25,000 मुसल्लियों पर मुश्तमिल जो है वो जल्द से जल्द तामीर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूँ, इसलिए कि बरेली शरीफ में बयान के लिए खिताब के लिए कौन आता है। यहाँ तो असल हाज़री इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में होती है और वो आला हजरत जिन्होंने 108 उलूम व फ़नून पर जो है वो मोहब्बत और इश्क के दरिया बहाए हैं और लोगों की अक्ल को जो है वर्ते हैरत में डाल दिया है, उस इमाम की बारगाह में हम खिराज पेश करने के लिए आते हैं जो फ़न्ने हदीस का भी इमाम था, फ़न्ने तफसीर का भी इमाम था, जो अल्लाह अकबर नात गोई के फ़न का भी इमाम था, बल्कि जो फ़नून हम जिक्र करते हैं वो तमाम उलूम व फ़नून का इमाम था, बल्कि वह इश्क व मोहब्बत का भी इमाम था। हम उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आते हैं और चूँकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे पता चला है कि मगरिब से ये महफिल मुकम्मल हो जाती है। हुजूर ताजुश्शरिया के कुल पर मुकम्मल होना थी, लेकिन ताख़ीर हुई और मुझे खुद भी एक दूसरी महफिल में शरीक होना है। इस वजह से मैं बहुत मुख्तसर अपने इमाम की बारगाह में खिराज पेश करके जो है वो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कबूल फरमाए और हम अपनी जो जो मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादों को इमाम अहले सुन्नत के सदका व तुफ़ैल कबूल फरमाए। यहाँ बहुत मुख्तसर मैं एक बात रखना चाहता हूँ जो इमाम अहले सुन्नत ने अपने रिसाले के अंदर नकल फरमाया है। मेरे अजीज भाइयों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये पुरफतन दौर जो है, इमाम अहले सुन्नत का जो ज़माना था इससे बहुत मुख्तलिफ ज़माना नहीं है। इस वक्त के अंदर जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को गरीब करो और गरीब करके इनके ईमान को छीनने की कोशिश करो। इसलिए कि कहा गया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। याद रखिए, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को गुर्बत के दलदल में ढकेल दिया जाए, मुफलिसी के दलदल में ढकेल दिया जाए और इनको जो है अल्लाह अकबर गरीब कर दो ताकि ये रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएं, ये लुकमे लुकमे को मोहताज हो जाएं। जब इनके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, जब इनके बच्चे रोटी के लिए सिसकियां ले रहे हों, तो एक हाथ से हम रोटी पेश करें और
پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہیں، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے۔ بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس کلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں، میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو با مقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں، چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، میری گفتگو دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔
رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر
ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی، ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہے بلکہ تمہارے محلے کی بیوائی چادروں کی محتاج ہے، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہے۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ہم چادر ڈالنے کے مخالف، چادر ڈالیے، شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے، لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے۔ 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے، مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے، انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے۔ میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے، تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ماہرہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے۔ کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے۔ 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے، اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو، بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے؟
कीड़े को कोई खरीदता है? कीड़े बेचे जाते हैं? नहीं बेचे जाते, सब कीड़े मारे जाते हैं। लेकिन आपने रेशम का कीड़ा देखा होगा, रेशम का कीड़ा मारा नहीं जाता, बल्कि रेशम का कीड़ा जो है पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? क्योंकि वो कीड़ा बोझ नहीं है, बल्कि लोगों की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए से लोगों को सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। अब पता चला अगर कीड़ा भी जरूरत बने तो लोग उसको भी खिलाने पिलाने पर पालने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मुसलमानों बताओ, जब कीड़ा जरूरत बन जाए तो लोग उसकी कदर करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती लोगों की जरूरत बन जाए तो बताइए लोग उसको उसकी इज्जत करने पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। और जरूरत बनने के लिए आपको तालीम की तरफ तवज्जो करना होगा, इल्म की तरफ। ये भी बात बता दूं, अच्छी इमारतें भी बनाओ और अच्छे इंसान भी बनाओ, बल्कि अच्छी इमारत बना सको या ना बना सको, लेकिन अच्छे इंसान दुनिया में जरूर बनाना। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई पूछे कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बड़ी इमारत बनाई, तो हम ये कहेंगे इमाम अहमद रजा बड़ी इमारत बनाने के लिए नहीं आए थे, इमाम अहमद रजा बड़े इंसान बनाने के लिए आए थे। क्योंकि एक बड़ी इमारत दूसरी बड़ी इमारत नहीं बना सकती, मगर एक बड़ा इंसान हजारों अच्छे इंसान बना देता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा ने इंसान साजी का वो फरीजा अंजाम दिया, सदरुल शरिया जैसा बड़ा इंसान इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुहद्दिस आजम जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। जफरुद्दीन बिहारी जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी जैसा आलमी मुबल्लिग इस्लाम तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। एक सदरुल शरिया को फकीह के तौर पर पेश किया, सदरुल शरिया ने हाफिज मिल्लत को बनाया, और हाफिज मिल्लत ने लाखों मिसबाहियान उलमा उम्मत को अता फरमाया। मसलक आला हजरत और से आला हजरत हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। अगर आज अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे तुल रजा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीछा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रजा, और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेचकर नहीं, नशा बेचकर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समत में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा 5-5 घंटा 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, उसके बारे में भी कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे, तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए
لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اس لیے صرف اپنا مت سوچو، بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو۔ ایک مقرر کامیاب ہے، وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نعت خواں کامیاب ہے، وہ دوسرے نعت خانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ ایک عالم کامیاب ہے، وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے۔ ایک تاجر کامیاب ہے، وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے۔ ایک مرشد پیر کامیاب ہے، وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے، وہیں بڑے مفکر بھی تھے، بڑے عظیم سیاستداں بھی تھے، بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے۔ امام کے عرس میں آئے ہو، یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ ایک دوسرے کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو دھکا دے کر گڑھے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، گڑھوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اٹھایا، اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے، امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق۔ اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے، دل میں چبن ہے، مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام سے دین سیکھو، اپنے بزرگوں سے دین سیکھو۔ بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں۔ عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ، ایم لے کر کے جاؤ، اور میلاد النبی کا جشن مناؤ۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، حدود شرع میں رہ کر کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے، کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے۔ لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا، علم میں ان کا معیار الگ ہے، تقوی میں ان کا معیار الگ ہے، پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا، تفقہ میں بھی ان کو دیکھا، علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا، خیر خواہی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی، اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہانسیں دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے۔ اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی فکر یہ تھی، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں مزید آپ کے درمیان رکتا، لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اپنے علماء سے بھی، حضور تاج ملت سے بھی، اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک گزارش ہے، آتے وقت السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکست